टांग खींचना छोड़ दें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है, अगर हम एक दूसरे का हाथ अब नहीं पकड़ेंगे तो आइंदा जो है ऊपर जाके आपको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। आपने ये भी कहा कि 1947 में हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आज़ादी दिलाई थी। आज वो फर्ज हम पे आया है कि दोबारा जो है मुल्क की हिफाजत करें, मुल्क के आइन को बचाएं, यहाँ के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए हमें वोट देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे रोशन बेग साहब ने कहा 8 इलेक्शन वो लड़े हैं, ये एक इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ पोलिंग की बात उन्होंने कही। ये बात सही है कि एक ज़माना था जब रोशन जाफर शरीफ साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, हालांकि वो भी बेंगलोर के नहीं थे, बेंगलोर में आके इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उस वक्त हमारे इलाकों में मोहल्लों में जो पोलिंग होती थी तकरीबन 80% पोलिंग होती थी। लेकिन आज हालात यहाँ बदल गए हैं। रोशन बेग साहब ने कहा यह बात सही है कि आसाम में जब 90% हो सकती है, केरल में हो सकती है, वेस्ट बंगाल में हो सकती है, तो मैं समझता हूँ बिहार यूपी से ज़्यादा हम बड़े फख्र से कहते हैं कि यहाँ का मुसलमान बहुत ही बाशऊर है। ये हमारी बाशऊरियत पोलिंग बूथ में जो नज़र नहीं आती, जहाँ पे जो है 45% या 50%, पिछली बार कुछ इलाकों में जो है 55% से ज़्यादा वोटिंग नहीं। अब अगर हम काम नहीं करेंगे, आपने कहा कि यहाँ अदीब साहब इस वक्त मस्जिदों में ऐलान हो चुका है कि जुमा का दिन है, उस दिन खुतबा मुख्तसर होगा, अरबी होगा और उर्दू का होगा, तो बहुत मुख्तसर और मुख्तसर ये हो कि नमाज जल्द खत्म करेंगे। फौरन बाद भी होगा। हाँ, कई जगह जो है फौरन अज़ान के फौरन बाद मीटिंग ये हो जाएगी, नमाज हो जाएगी और बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि आप जाके पहले वोट डालें। तो आपकी जो बात है कि हाथ पकड़ के चले, तो ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोग। हालांकि हमारे यहाँ जो आपके यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं है, इसके घर गए नहीं गए वहाँ, यहाँ वो नहीं होता है, लेकिन सुस्ती होती है, थोड़ी काहली होती है कि वोट देके क्या करेंगे, उन्हें आके क्या करेंगे। ये अगर इस वक्त हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आके जो कर रहे हैं हमने देख लिया। यहाँ जो है यूपी के हालात नहीं होना चाहिए, यहाँ मदरसों पे ताले लगने नहीं चाहिए, यहाँ मस्जिदों को ढाया नहीं जाना चाहिए। अगर ये होना है तो इस वक्त हम सबको एक होकर जो है वोट देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे रोशन बेग साहब कह रहे थे, सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल में नहीं, बेंगलोर सेंट्रल में हमारा एक नुमाइंदा, कांग्रेस का नुमाइंदा खड़ा है, लेकिन हालात इस वक्त अदीब साहब ऐसे हैं, कर्नाटक में 28 पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 20 से ज्यादा इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगी। और रोशन बेग साहब ने भी कांग्रेस का नाम ले लिया है, तो जो है यकीन हो गया है मुझे भी हम 20 क्रॉस करेंगे। उनका जो नारा है कि 400 पार, कोई सवेरे कह रहे थे कि उनको 400 पार नहीं तड़ी पार करना, तो वो वक्त भी आ गया है। मैं जो है जनाब के रहमान खान साहब का और अदीब साहब का, हमारे महमूद आलम साहब का, जनाब रोशन बेग साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आकर हमें इज्जत की। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। टीम निकल पड़ी और रेफरेंडम हुआ और कसरत से यह तय हुआ कि यह मुल्क सेकुलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और आइन को मानेगा। हमारा रिश्ता इस आइन से जोड़ा गया। हमने खून को बांटा, जिना को ठुकराया, लियाकत अली खां को ठुकराया, गांधी और नेहरू को कहा, मौलाना आज़ाद पे लब्बैक कहा। इतने साल गुजर गए, हम धीरे धीरे हाशिए पे आते चले गए और अब ये शक्ल पैदा हो गई कि हम अछूत की शक्ल पे पैदा हुए। हर जमात ने एम्पावरमेंट ली है, दलितों ने भी ली है, दूसरी जमातों ने। मैं अब अपने बच्चे के पास गुड़गांव में रहता हूँ, 9 लोगों को लिंच किया गया, कोई हमें पूछने नहीं आया और इसलिए नहीं आया कि हम इररिलेवेंट कम्युनिटी हैं। हमने पूरी रिसर्च की और जो एक हम लोगों की तंजीम में रहमान भाई हमारे सरपरस्त हैं, उसके शेख फारूक अब्दुल्ला साहब सरपरस्त हैं, अजीज कुरैशी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई कि हमारी कोई रेलिवेंस है इस मुल्क में या नहीं है, कोई जमात हो,
تو اندازہ یہ ہوا کہ ہم کو حاشیے پہ لانے کے ذمہ دار ہم خود ہیں. 84 پارلیمنٹری سیٹیں ہیں جس پہ ہم لوگوں نے ریسرچ کری. 72 پر بی جے پی ہے، یعنی 82% اسٹرائک ریٹ ہے جہاں مسلمان ہیں. کس کو الزام ٹھہرائیں؟ کس سے کہیں فریاد کریں کہ ماضی میں رہنا بند کر دو، مستقبل کا خاکہ بناؤ؟ یو پی میں 32 سیٹیں ہیں جہاں 26% سے لے کے 52% مسلمان ہیں، اس پہ 28 پہ بی جے پی. آپ بتائیے کہ کیا کریں؟ تو ایک ہم لوگوں نے آواز لگائی کہ دانشوروں کو اکٹھا کیا جائے. رحمان بھائی کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ ملی کہ بیماری میں بھی وہاں گئے، اور بیماری میں ہم لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں ان کی سرپرستی رہی. ہم نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ پڑھے لکھے لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے آفیسرس رہے ہیں، بڑی پوزیشن پہ ہندو حضرات ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد سب سے پہلے RSS اور BJP میں جاتے ہیں، چاہے وہ فوج کے ہوں، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہوں، چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہو. ہمارا جو ایک کا جو لائق لوگ نکلے ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر بھیج کے یا سیٹل کر کے گھر میں بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں. میں عمر کے جس حصے میں ہوں، آپ نے جیسا کہا اللہ نے مجھے بہت نوازا. میں سن 66 میں علی گڑھ یونیورسٹی کا صدر بنا. اس وقت میرے سرپرست فخر الدین علی احمد صاحب تھے. انپوس ہوا، دوسرے سال پھر کھڑا ہوا اور پھر انپوس ہوا. تو فخر الدین علی احمد صاحب نے مجھے بلایا اور پھر آل انڈیا ایک ڈیلیگیشن، آل انڈیا یونیورسٹی کا ڈیلیگیشن بنا. اس پہ مجھے انہوں نے اس کا آل انڈیا پریسیڈنٹ بنایا. وہ دور میں نے دیکھا تھا. لکھنؤ جب گیا، میں وہیں کا رہنے والا ہوں، تو اس وقت میری روحانی تربیت حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کی. ڈاکٹر فریدی سے میں نے سیکھا اور سارے دانشور اکٹھے ہوتے تھے. میں ان کے حقے بھرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ لوگ ذکر کرتے تھے، فکر کرتے تھے. اپنی عمر کے آخری حصے میں آ کے جب نظر دوڑاتا ہوں تو بے حسی کا ایک عالم ہے، خوف ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ کیوں بولتے ہو بلا وجہ کے لیے، کوئی سنتا کون ہے تمہاری؟ تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں نے وہ واقعہ پرسوں بھی کسی کو سنایا. جب شیخ الہند مالٹا میں بند تھے اور حسین احمد مدنی صاحب ان کی خدمت میں تھے، تو بغل میں ترکی فوجیوں کا ایک قافلہ بند تھا. راتوں رات ان کی پٹائی ہوتی تھی اور چیخ پکار کرتے تھے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے. تو حسین احمد مدنی صاحب نے لکھا کہ میں نے کوشش کر کے ان بچوں کے پاس پہنچا جو فوجی تھے کہ اللہ کے واسطے چیخ پکار مت کیا کرو، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، رات کو سو نہیں پاتے ہوں گے. تو انہوں نے یہ لکھا کہ ایک دن وہ بچے وہاں خاموشی تھی. صبح جب وہ تہجد کو اٹھے، فجر پڑھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی حسین، رات بھر آواز نہیں آئی، کیا یہ بچے بھی ڈر گئے؟ میں پوری رات سو نہیں پایا. تو اس سے میں نے کہا کہ مجھے انسپریشن ملتا ہے. میں کہتا ہوں میں بولوں گا. 3 مقدمے میرے اوپر ہیں، ابھی تک اللہ کا کرم ہے میں جرت نہیں ہوئی ہے پکڑنے کی. 153 کے مقدمے لگائے، لیکن میں نے یہ فیصلہ جب یہ کر لیا کہ چاہے تہاڑ جیل میں مروں، ڈر کے نہیں جاؤں گا. اسی لیے ہم لوگوں نے ابھی یو پی کا ایک دورہ کیا اور میں نے ابھی رحمان بھائی کو رپورٹ دی ہے. پچھلے جو 8 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے، انشاءاللہ آپ 6 سیٹوں پہ جیتیں گے. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب پیر کھینچنا بند کر دیں، اللہ کے واسطے ہاتھ پکڑنے کا طریقہ سیکھیں. جب تک آپ ہاتھ نہیں پکڑیں گے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. نظر ڈالتے ہیں تو ہماری ایک فطرت بن گئی ہے
کہ ہم ہماری ناکامیوں کو دوسروں کو قصوروار نہیں کرتے. ہم کبھی اپنے آپ کو قصوروار نہیں کرتے. ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کو کون ہاتھ پکڑے گا, ہمیں پچھلے ہیں, ہمیں کوئی انکریج نہیں کرے گا. یہ جو نگیٹیوٹی جو ہماری قوم میں کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے, چھوٹی موٹی نگیٹیوٹی نہیں, ہر چیز کو مسلمان شروع کرتا ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے کہ مسلمان ہمیں حکومت سے کچھ نہیں مل رہا ہے, سماج سے کچھ نہیں مل رہا ہے, ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. میں مانتا ہوں یہ سب صحیح شکایتیں ہیں, مگر کب تک آپ یہ شکایتوں کے بارے میں بول بول کے زندگی گزارو گے؟ ویسے نسلیں گزر گئی. جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے تو یہی شکایت ہے, آج بھی وہی شکایتیں ہیں, آئندہ بھی وہی شکایتیں. تو اللہ کے واسطے سوچو, آپ دوسروں سے کیا کم ہیں؟ مسلمان کس چیز سے کمی ہے؟ کیا اس کے پاس دولت نہیں ہے؟ بڑے بڑے مالدار جیسے دوسرے قوموں میں دولت مند ہیں, اس میں بھی دولت مند ہے, اس میں بھی غریب ہیں, غربت ہے. ہر چیز ان میں جو ہے ہمارے میں ہے, ان میں جو نہیں ہے وہ ہمارے میں نہیں ہے. کیوں ہم الگ سمجھتے ہیں, کیوں کمزور سمجھتے ہیں؟ یہ جو چیز ہے ملت کو خراب ہے. اور جیسا کہ ہمارے میں اتحاد نہیں ہے, یعنی کوئی ترقی کرتا ہے تو اس کو گرانا اور شکایتیں کرنا ایک مشغلہ بن گیا ہے. اگر یہ خیالات آپ کے ہیں تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ کیسے لوگوں کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ کیسے رہبری کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہمیں قرآن دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کرنے کے لیے انسانیت کے امت میں. اب ہم ان کے امتی ہیں, ہم کیسے رہبر بنے؟ تو آج وقت آ گیا ہے کہ جو ہو گیا ہو گیا. ایک ملت میں آج ہندوستان میں مسلمان کو اگر ایک لفظ میں کہوں تو میں اس کو دینے والا بنانے, سماج کو دینے والا بننا چاہیے. چھوڑو یہ پوچھنے کا ہمارے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں, آپ دینے والے بنو, آپ کے پاؤں پر گریں گے. اگر آپ میں اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ نہیں دیکھے گا مسلمان ہے. RSS والا یہ نہیں کہے گا میں نہیں جاتا مسلمان کے پاس. ایک چھوٹا انسیڈنس, ہمارے ٹمکور کے سوامی, سب جانتے ہیں ٹمکور کا مٹا ہے, 106 سال بیمار ہو گئے اور وہ بیماری مدراس میں ایک ڈاکٹر ہے جو مسلمان ہے. وہ سوامی اتنا انفلوئنس ہے, طریق حکومت کو وہ ہلا دے سکتے. مجھے وکاس وہ مسلمان ہیں تو پورے لوگ مجھے اپروچ کیے کسی بھی طرح سے ان کو یہاں علاج کرنے میں. ہم یہاں سے فلائٹ بھیجیں گے, فلائٹ اسپیشل چارٹر فلائٹ بھیجیں گے. میں ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا, اگر لائے تو میں یہاں مدراس میں بھی لا سکتا. تو اسپیشل ایمبولینس میں سوامی کو مدراس لے آئے, ان کا علاج کیا. وہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ مسلمان ہے, قابلیت
اور تو سماج کی ضرورت بننا چاہیے. اگر آپ کے پاس اچھا ہاسپٹل ہے, آپ کے پاس اچھے ادارے ہیں, اور یہ سیکھو کہ سوسائٹی کو ہیلپ کریں, ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کے لیے ہم مددگار بننا چاہیے, تبھی آپ کی عزت ہوگی. دنیا میں دینے والے کی عزت ہوتی ہے, پوچھنے والے کی عزت نہیں. تو قوم کو ہم کو تبدیل کرنا پڑے گا. جیسا کہ جوس کرتے ہیں, آپ جوس پیتے ہیں, ان کی عزت ہے, ان کو کوئی دھتکارتا نہیں. تو ہم کو دینے والے بننا چاہیے. اگر وہ بنے اور ہمارا حق پوچھنے کی طاقت کرنا چاہیے. ہماری ووٹنگ کرائے. دیکھیے آسام میں 90% ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ 90% ووٹنگ آسام میں ہوتی ہے, 90% ووٹنگ ویسٹ بنگال میں ہوتی ہے, کیرلا میں پرسنٹیج 90% مسلم ووٹنگ ہوتی ہے. کیرلا کا آدمی جو ہے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے نہیں جاتا, یہاں کام پہ لگا رہتا ہے, مگر ووٹ دینے ضرور جاتا ہے. ارے بیرونی ملک میں دبئی میں ہے یا ابو دھابی میں ہے یا قطر میں ہے, تو ووٹ دینے کے لیے کسی طرح پیسے بچا کے وقت ایڈجسٹ کر کے ووٹ ڈالنے آتا ہے. یہ ہماری کیا سستی ہے. میں تقریباً 8 الیکشن لڑ چکا ہوں. ایک الیکشن صرف 90 ووٹ سے ہارا ہوں. ایک الیکشن اس وقت بابری مسجد کے معاملے میں میں نے سید شہاب الدین صاحب کو یہاں میٹنگ نہیں ہو رہی, میں نے کہا یہ مسئلہ یہاں لے کے آ. بہرحال قصہ مختصر تو یہ الیکشنوں میں دیکھا ہوں کہ مولاناؤں سے ساتھ لے کر ان کے اعلانات کر کر مسجدوں کے ممبروں سے اعلان کر کے ووٹنگ دیجیے, ووٹنگ کیجیے, ووٹنگ کیجیے. اس کے باوجود بھی بڑی مشکل سے اس محلے میں اسی ایریا کے گلی کوچے میں کھیل کود کر بڑا ہوا ہوں, کہیں دوسرے ایریا سے نہیں آیا ہوں. اس کے باوجود بھی ووٹنگ کی اتنی لیزینس ہے, اتنا سستپن ہے. وہ جو ہمارے پروفیسر شیخ علی صاحب کہتے تھے, سستی, مستی, زبردستی, یہ 3 بیماریاں جو ہماری ہیں, ووٹ ڈالنے نہیں آتے. بڑی مشکل سے دیپ صاحب, بڑی مشکل سے 48%, بڑی ہوتا ہے سر 45%. ایک بار جعفر شریف صاحب یہاں سے الیکشن ہار گئے, ہمارے سینئر تھے بڑے, ان کے خدمات رہے جعفر شریف صاحب.